नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ ये सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह हिंदुस्तान के हालात यानी एक ख़तरनाक अंदाज में बेचैनी की तरफ रवां दवा कर दिए गए। और इसकी सबसे अहम वजह आपको बताते हैं कि मोदी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी कानून मंजूर कर लिया। और न सिर्फ वो मंजूर किया बल्कि अब वो इस बात की कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह अपने इक़दाम को, अपनी कार्रवाई को मुनसिफाना करार दे। तो बहरहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने एक ऐसा लगता है कि सरकारी मिशनरी का भी इस्तेमाल किया है और ऐसे इश्तिहारात मंजर आम पर लाए जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि हमने वक्फ तरमीमी कानून जो मंजूर किया है वो मुनसिफाना है, मुसलमानों की बेहतरी के लिए है, इस तरह की बात की है। लेकिन जहाँ तक एहतजाजी मुजाहरों का सवाल है तो हम सलाम करते हैं उन ताकतों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन जमातों को और उन शख्सियतों को जो जमहूरी अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं, दस्तूर के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर अपना एहतजाज जो दर्ज करवा रहे हैं। और हैदराबाद ऐसा लगता है कि इस मामले में सारे हिंदुस्तान की क़ियादत कर रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह नाइंसाफ़ी की गई मुसलमानों से उसका सिलसिला जारी है। और मोदी हुकूमत के बारे में बिला मुबालगा, बिला झिझक ये कहा जा सकता है कि वो मुस्लिम दुश्मनी के नतीजे में कई ऐसे बिल्स पास कर रही है, कई ऐसे कानून बना रही है जिससे मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत हो रही है। तो बहरहाल अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यकसान सिविल कोड का शोशा छोड़ा जाएगा और ये जहर जो है हिंदुस्तान की रगों में सरायत अगर कर जाएगा तो उसके नताइज बहुत भयानक होंगे। तो बहरहाल अब देखना यह है कि 5 मई को क्या होता है जब इसके केस की दोबारा समाअत होती है। लेकिन एक खबर आ रही है, आपको वो बता दें कि रोम से आ रही है, यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं वेटिकन से आ रही है। और वेटिकन आप देखेंगे कि पापाए रूम का हेडक्वार्टर होता है, उनका सदर दफ्तर होता है। वहाँ से ये खबर आ रही है कि 1.4 अरब जो रोमन कैथोलिक हैं, ईसाई, उनके जो रूहानी लीडर हैं पोप फ्रांसिस, उनका 88 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। आपको ये भी बता दें कि ईस्टर फ्राइडे और ईस्टर संडे के मौके पर उन्होंने खिताब किया था और अचानक मंजर आम पर आए थे। और कल ही उनसे अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी मुलाकात की थी, जो आज हिंदुस्तान के दौरे पे हैं, 4 रोज़ा दौरे पर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि तकरीबन 88 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। और अच्छी बात यह है कि पापाए रूम यानी पोप फ्रांसिस ने कल भी यानी संडे को भी, इतवार को भी इसराइल और अमेरिका को ये एहसास दिलाया था कि आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह फ़लस्तीन में कत्ले आम का बाजार गर्म किए हुए हैं, वो गलत है और फ़लस्तीन में कत्ले आम रोका जाना चाहिए, जुल्म जबर रोका जाना चाहिए। कल उन्होंने अपील की थी। बहरहाल हर चीज़ फ़ना होने वाली है सिवाय अल्लाह की ज़ात के, और सब फ़ना होने वाली है। तो बहरहाल ये एक खबर है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक़ है, बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि हिंदू अक़लियती बरादरी पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। और आज ये भी कहा गया है कि एक वहाँ के जो हिंदू लीडर हैं भावेश चंद्रा रॉय, उनका अगवा किया गया, फिर उनका कत्ल कर दिया गया। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी वज़ारत उमूर ख़ारजा के जो तर्जुमान है उन्होंने एक बयान जारी किया और बांग्लादेशी हुकूमत पर जोर दिया कि आप लोग वहाँ हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। वहाँ जो बुनियाद परस्त हैं वो हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं और हुकूमत खामोश है। तो बहरहाल इन बेचारों को ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है। तो इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। लेकिन पहली खबर जो है सजा साहब, आप देखेंगे कि वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ में एहतजाजी मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है और ऐसा लगता है कि मुसलमान अब ख्वाब गफलत से बेदार हो गया है। कि बिल्कुल देखिए, कल ताल कटोरा स्टेडियम में भी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो है बड़ा जलसा है वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ दिल्ली में। जी। हैदराबाद में भी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हफ्ते की शाम जो है एक बड़ा एहतजाज किया था। तारीख़ी एहतजाज यहाँ भी जो है होते रहे हैं।
عیدگاہ بلالی میں بھی جو ہے حیدرآباد کے مسلمانوں نے ایک بڑا احتجاج کیا تھا. اس سے پہلے عیدگاہ بلالی سے پہلے ٹینک بنڈ پہ بھی جو ہے ایک بڑا احتجاج ہوا تھا حیدرآبادی مسلمانوں کی جانب سے. اور پھر 26 تاریخ کو بھی جو ہے ایک فقید المثال جو ہے احتجاج ہونے جا رہا ہے اندرا پارک کے پاس. تو بہرحال جو ہے حیدرآباد ہی نہیں، کولکتہ میں بھی جو ہے مظاہرے بہت شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. جیسا کہ مرشد آباد کو بی جے پی جو ہے ایک ایشو بنانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ فرقہ پرستی کا جو ہے ایک وہاں پہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس کے باوجود وہاں پہ بنگال میں احتجاج جاری ہیں اور وقف ترمیمی بل کو واپس لینے کے لیے بی جے پی پہ دباؤ بنانے کی کوشش جو ہے ہر ریاست میں ہو رہی ہے، چاہے وہ یو پی ہو، چاہے وہ مہاراشٹر ہو، چاہے جو ہے تلنگانہ ہو، چاہے جو ہے کرناٹک ہو، چاہے جو ہے چنئی ہو. ہم نے دیکھا کہ تمل ناڈو میں بھی جو ہے مختلف اضلاع میں انسانی سروں کا سمندر تھا، لوگوں نے جو احتجاج کیا. ہم نے دیکھا کہ کیرل میں بھی جو ہے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں. تو بہرحال جو ہے یقیناً جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ہے لوگوں میں ایک بڑی بیداری پیدا ہوئی ہے. بی جے پی کی ایک تو ریشت دوانیاں ہیں، دوسرے جو ہے وقف ترمیمی بل کا جو ایکٹ قانون بنایا گیا ہے اور جس طریقے سے وہاں پہ قانون بنایا گیا ہے، راتوں رات جو ہے بحث کر کے پارلیمنٹ میں جو ہے اس قانون کو منظور کیا گیا ہے. اور پھر جو ہے آئین کی مختلف دفعات کی اس قانون کی ترمیم میں آئین کی مختلف دفعات کی وقف ایکٹ کی ترمیم میں آئین کی مختلف دفعات کی جس طریقے سے جو ہے نفی کی گئی ہے، اس کو لے کر معاملہ سپریم کورٹ بھی جو ہے زیر دورہ ہے. سپریم کورٹ میں یقیناً 6 مئی کو جو ہے اب اگلی سنوائی ہوگی. تو بہرحال جو ہے سڑکوں پہ بھی ہے مسلمان اور عدالت میں بھی ہے مسلمان. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جمہوری طریقے سے تشدد کو اپنائے بغیر پرامن طریقے سے جمہوری طریقے سے جو ہے یہ احتجاج جاری ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ جو ہے اس احتجاج کا نتیجہ نکلے گا اور بی جے پی کو اپنے قدم واپس لینے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. بہرحال ناظرین آپ کو ہم لیے چلتے ہیں ویٹیکن سے جو خبر آ رہی ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح پاپا روم کا انتقال ہوا ہے آج، یعنی ایسٹر منڈے کو ان کا انتقال ہوا ہے. اور ان کے بارے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ 1936 میں ان کی پیدائش ہوئی اور انہیں یہ اعزاز حاصل رہا کہ کیتھولک چرچ کے وہ پہلے لیٹن امریکن لیڈر تھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی مذہب کے رہنما ہوں گے، لیکن اگر آپ میں انسانیت ہے تو آپ یقین مانیے کہ آپ اچھے انسان ہیں. پوپ فرانسس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف کئی مرتبہ یہ بات کی تھی اور کہا تھا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم و جبر کر رہا ہے اور ان کا قتل عام کر رہا ہے. اور ناظرین آپ کو یہی بتا دیں کہ جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے، امریکی سرپرستی میں اسرائیل نے جس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں کی ہیں اور فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے، ان کی نسلی تطہیر کی ہے اور ان کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کم از کم یعنی 7 اکتوبر 2023 سے جو جنگ شروع ہوئی تھی فلسطین اور اسرائیل کی، اس میں 70,000 سے زائد فلسطینیوں کو جام شہادت نوش کرنا پڑا. اور یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح فلسطینی جام شہادت پینے کے شوقین ہوتے ہیں، وہ کس طرح اپنے رب کے دربار میں پہنچنا چاہتے ہیں شہید ہو کر. یہ ان کا شوق ہے اور شوق وہ جذبہ جہاد و شہادت ان میں جو پایا جاتا ہے. ہم ان کے لیے سلام کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مسلم اور عرب ممالک بے بسی و مجبوری اور بے کسی کا اظہار کر رہے ہیں، اور لیکن فلسطینی ہے کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے جا رہے ہیں. 70,000 فلسطینی اپنی زندگیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی اکثریت ہے. اور حد تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ 1,20,000 یا 25,000 کے قریب فلسطینی زخمی ہوتے ہیں. ان کا سارا اقوام متحدہ خود کہتا ہے کہ غزہ کو اسرائیل نے قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ٹرمپ اعلان کرتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کو دوسرے ملک میں بسائیں گے. تو بہرحال یہ تو خبر رہی ہے. اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ تقریباً 12 سال پوپ فرانسس نے یہ مذہبی فریضہ انجام دیا اور غیر متنازع رہے ہیں. کچھ تنازعات بھی پیدا ہوئے لیکن اکثر ان کا جو کیریئر رہا وہ غیر متنازع رہا ہے. تو بہرحال ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اور اس خبر کا تعلق ہے بنگلہ دیش سے. ہمارا پڑوسی ملک بنگلہ دیش ہے اور بنگلہ دیش میں یہ کہا جا رہا ہے، خاص طور پر ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی ہے، امت شاہ
ہے بی جے پی کے قائدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ظلم ہو رہا ہے، ان بیچاروں کو ہندوستان میں مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، یا پھر ان کے جو اشتعال انگیز بیانات کے نتائج برآمد ہوتے ہیں اس کے تعلق سے بھی یہ نہیں جانتے، ایسا لگتا ہے۔ تو بہرحال وہاں پر افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک ہندو لیڈر بھاویش چندرا رائے کا ان کے گھر سے اغوا کیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا ایک بیان آیا ہے اور کہا گیا ہے ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت پر زور دیتے ہیں، یعنی بنگلہ دیش پہ، کہ وہ ہندوؤں کی حفاظت کرے۔ تو سجاد صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ یقیناً دیکھیے بنگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے، دیکھیے بنگلہ دیش نے جو ہے جی تشویش ظاہر کی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب مرشید آباد میں جو ہوا تھا، فساد ہوا تھا، جی جی تو بنگلہ دیش نے تشویش ظاہر کی تھی، جس پہ جو ہے حکومت ہند آپے سے باہر ہو گئی تھی اور بنگلہ دیش کو کہا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھو، انڈیا کے معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جی تو اب بنگلہ دیش میں وہاں ایک قتل ہوتا ہے ایک لیڈر کا، سیاسی لیڈر کا، تو پھر انڈیا برہم کیوں ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ تو برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو بنگلہ دیش کا یہی جواب ہے کہ دیکھیے بنگلہ دیش نے صاف طور پہ کہا کہ اقلیتوں کی حفاظت ہماری جو ہے ترجیحات میں شامل ہے، ہم بنگلہ دیش میں کسی بھی طبقے یا فرقے کے شخص کے خلاف کسی بھی قسم کے تشدد کو ہم برداشت نہیں کریں گے، اور یہاں پہ جو ہے اس طرح کے معاملات کو کنٹرول کرنے میں حکومت اپنا پورا جو ہے کردار نبھا رہی ہے۔ جی جی لیکن اب دیکھیے مرشید آباد کا معاملہ تھا، اس کو پہلے تو بی جے پی نے بہت ہوا دینے کی کوشش کی، گورنر وہاں پہ پہنچ گئے، ویمنس کمیشن کی جو ہے چیئرمین کو وہاں پہ پہنچایا گیا، دورہ کرنے کے لیے جو ہے کہا گیا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ تک پہنچ گئے لوگ کہ فوری صدراج نافذ کیا جائے مغربی بنگال میں، کیونکہ وہاں حالات خراب ہیں، وہاں جو ہے اکثریت فرقے کے لوگوں کا جو ہے قتل عام ہو رہا ہے، وہاں پہ فرقہ وارانہ تشدد ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال جو ہے ایک عجیب و غریب منطق لے کے یہ لوگ پہنچ گئے سپریم کورٹ۔ تو سپریم کورٹ نے آج جو ہے نہ صرف اس درخواست کو مسترد کیا بلکہ سرزنش کی درخواست گزار کی، اور صاف طور پہ کہا کہ آپ لوگ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف سیاست کرنا جانتے ہیں آپ لوگ۔ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ پورا آپ نے ایسے جو ہے کہانی لکھی ہے جیسے پورا بنگال جل رہا ہے۔ جی 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 انہوں نے کہا کہ ایک علاقے میں ایک فساد ہوا، پھر جو ہے وہاں سچویشن انڈر کنٹرول ہے ابھی، پھر ہم کیسے وہاں صدر راج نافذ کر سکتے ہیں؟ کس طریقے سے آپ سپریم کورٹ سے کہا گیا کہ آپ وہاں پہ سوموٹو جو ہے ایکشن لیتے ہوئے صدر راج نافذ کروائیں اور پھر وہاں پہ فوج بھیجنے کے لیے اقدامات کریں۔ جی جی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ہے اس طرح کی معاملات، جس طرح کے معاملات اب آ رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کی جانب سے، یہ تشویشناک ہے اور اس سے حکومتوں کو اپنے کام کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ تو بہرحال اس سے گورنروں کی بھی جو ہے بالواسطہ طور پہ سپریم کورٹ نے بالواسطہ طور پہ سپریم کورٹ نے جو ہے گورنروں کی بھی جو ہے تنقید کی تھی، خاص طور پہ ان ریاستوں میں جہاں بی جے پی اقتدار میں نہیں ہے، گورنروں نے جس طریقے سے بلوں کو منظور کرنے میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں، اس پہ بھی سپریم کورٹ نے سرزنش کی تھی بی جے پی کی، اور اس معاملے میں بھی سپریم کورٹ نے جو ہے بی جے پی کو وارننگ دی ہے۔ بہرحال جو ہے یہ جو بنگلہ دیش کا معاملہ بھی ہے، یقیناً دیکھیے ہم ٹھیکیدار نہیں بن سکتے۔ بالکل بالکل آپ جو ہے مودی سعودی عرب جا رہے ہیں، وہاں باہمی تجارت جو بھی معاملات جو ہے حکومتیں کرتی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر سعودی عرب یہ کہے گا کہ ہندوستان میں وقف بل جو ہے وقف قانون آپ نے کیوں بنایا، اگر سعودی عرب یہ کہے گا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں، اگر سعودی عرب یہ کہے گا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ان کے گھر کیوں گرائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کیوں ہو رہی ہیں، انہیں جیلوں میں کیوں بند رکھا گیا، اگر یہ سوال سعودی عرب کرے گا تو کیا آپ اس کے سوالوں کو قبول کریں گے؟ تو یقیناً یہ دیکھیے جو بھی جس ملک میں بھی جو بھی ہوتا ہے، پہلی ذمہ داری تو ملک کے حکمرانوں کی ہوتی ہے کہ وہ کیسے اپنے ملک میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے عجیب سا جو ہے ہم نے اپنا وہ بنا لیا ہے رویہ کہ ایک جانب یوکرین میں جو ہے کچھ سیز فائر ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، وہاں جنگ ہو رہی ہے، تو ہم جو ہے
پوری اپنی تشویش ظاہر کرتے ہیں، پورا جو ہے مذمت کرتے ہیں، پوری جنگ کی مذمت کرتے ہیں، لیکن غزہ کا ہم نام تک لینا جو ہے گوارا نہیں کرتے۔ اب ابھی آپ نے پوپ فرانسس کی بات کی، یہ جن کا انتقال ہوا ہے، کل ہی ان کا وہاں پہ روم میں جو ہے ایسٹر کے موقع پہ بگ ایسٹر جو تقریب منائے گئے تھے، سنڈے، ایسٹر سنڈے، لاکھوں کے اجتماع میں پوپ نے جو ہے غزہ کا تذکرہ کیا۔ مرنے سے پہلے ان کا آخری جو ہے یہ تقریر تھی جس میں انہوں نے غزہ کا تذکرہ کیا اور وہاں پہ قیام امن کے لیے زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی ہر سطح پہ مذمت ہونی چاہیے۔ اسرائیل جس طریقے کے ظلم کر رہا ہے تو جو ہے ہم کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اگر انصاف پسند ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ سجاد صاحب، آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک ہم نے بنگلہ دیش کی خبر سنائی ہے کہ وہاں پر اقلیتوں پر مظالم کیے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہندو مذہبی لیڈر کا قتل کر دیا گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک ہم مسلمانوں کا سوال ہے، اگر اکثریت میں ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ آج مسلمانوں کو حقیقت میں مسلمان بننا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو راہ دکھائی ہے، ہمارے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، اس پر چلیں اور اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان ثابت کریں۔ اور جہاں تک سچے اور پکے مسلمان کا سوال ہے، اس کے اخلاق، اس کے کردار غیر معمول ہوتے ہیں، اسے دیکھ کر لوگ اسلام کا سفیر سمجھ کر، اسلام کا نمائندہ سمجھ کر دامن اسلام میں پناہ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی ہو یا گورگ جو ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے یہ پلیٹ فارمز ہے، اگر آپ ان سے سوال کریں گے، کون سا بھی آپ سوال کیجئے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سوال ہو یا انٹرٹینمنٹ کا سوال ہو یا انفرٹینمنٹ کا سوال ہو، یا آپ کسی بھی شعبے زندگی کے سے تعلق رکھتے ہوں، اس کا سوال کریں تو یہ جواب ضرور دیں گے۔ تو بہرحال ناظرین، کل رات میں نے اس سے سوال کیے، چیٹ جی پی ٹی پر سے بھی سوال کیا میں نے، اور پھر گورگ سے بھی سوال کیا کہ اس دنیا کی، یعنی اس کرۂ ارض کی عظیم شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اور وہ کون ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس نے دونوں نے کہا، چیٹ جی پی ٹی نے جواب دیا اور گورگ نے بھی جواب دیا، جو حالانکہ یہ ایلن مسک کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلیٹ فارم ہے۔ تو آپ کو بتا دوں یہ ایلن مسک وہی ہے جو ٹرمپ کے ساتھ ہے، یہ ٹرمپ وہی ہے جو اسرائیل کی سرپرستی کر رہے ہیں، یعنی فلسطینیوں کے خلاف دہشت گردی کے معاملے میں۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو سوال کیا تو گورگ نے اور چیٹ جی پی ٹی نے جواب دیا کہ اس کرۂ ارض کی جو عظیم شخصیت ہے وہ حضرت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اخلاقی بنیادوں پر ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو یہی بتا دوں کہ چیٹ جی پی ٹی اور گورگ نے اس سلسلے میں جو دلائل دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت طائف میں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے گئے تھے، دعوت دین کے لیے گئے تھے، وہاں کے شریر بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے گئے اور آپ پر پتھر برسائے گئے اور آپ لہو لہان ہو گئے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ آپ اگر کہتے ہیں تو ہم یہ جو دو وادیاں ہیں ان وادیوں کو ملا دیں گے اور ان پر عذاب نازل ہو جائے گا، تو آپ کہتے ہیں دعا دیتے ہیں۔ تو چیٹ جی پی ٹی نے اور گورگ نے یہ حوالہ دیا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے، فتح مکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب بھی اگر آپ چاہتے فاتح مکہ کی حیثیت سے تو تمام جو اپنے جو دشمن تھے ان کا قتل کروا سکتے تھے، لیکن آپ نے انہیں معاف کر دیا، اس طرح کی باتیں کہیں۔ تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آج ہم ایک سچے مسلمان بن کر دوسروں کو اپنے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے یہ متاثر کر سکتے ہیں۔ سجاد صاحب جی بالکل، یقیناً دیکھیے اگر ہم سیرت نبوی اسوہ حسنہ کی جو ہے پاسدار ہو جائیں، پابند ہو جائیں، تو یقیناً یہ دنیا جنت ہو جائے۔ اور آج اگر مسلمان، جہاں تک میرا خیال ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے، کل میں ایک پاکستان کے ایک لیڈر کی جو ہے وہاں کی اسمبلی میں کیے گئے بیان، وہاں کی سینیٹ میں جی وہاں کی سینیٹ میں جو ہے ایک بیان دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بچپن سے، ان کی عمر غالباً 70 سال یا اس سے زیادہ ہی ہوگی، بوڑھے سے جو ہے ممبر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ غزہ کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، اور آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آج بھی غزہ کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، تو لیکن پھر بھی کیوں جو ہے وہاں پہ امن قائم نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کہ ہم دیانتدار نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایماندار نہیں ہیں،
ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں کب قبول ہوں گی؟ جب ایماندار ہوں گے۔ ایک واقعہ بھی ہے، ایک مطلب ایک غزوے کا واقعہ ہے کہ غزوے میں مسلمانوں کو جو ہے شکست کا سامنا تھا، تو مسلمانوں نے، صحابہ نے بیٹھ کے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں شکست کا سامنا ہے۔ پھر انہوں نے تجزیہ کیا اپنا، محاسبہ کیا، دیکھا کہ ایسی کیا ہم نے آج جو ہے کمی کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے شکست کی صورتحال کا سامنا ہے۔ تو پھر ان کو جو ہے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے ایک سنت مسواک استعمال کرنی چھوڑ دی تھی۔ یہ جنگ کے دوران میں ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا مسواک کرنے کا، تو ہم نے مسواک نہیں کی، جس کے نتیجے میں ہم کو ایسا جو ہے شکست کا سامنا ہے۔ تو پھر اسی وقت فیصلہ کیا گیا کہ ابھی ہم مسواک کریں گے۔ تو جب سارے کے سارے صحابہ مسواک کر رہے تھے تو دشمن نے جب دیکھا، دشمنان اسلام نے جب دیکھا تو ان میں ہیبت طاری ہوئی کہ اپنے دانت جو ہے تیز کر رہے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ جو شکست تھی پتہ میں بدل گئی۔ تو سوال یہاں یہی ہے کہ ہم کیا واقعی دیانتدار ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں ہم آپ کو۔ ہماری پڑوسی ریاست ہے کرناٹک کے سابق ڈی جی پی، آپ کو بتا دیں کہ اوم پرکاش ہیں، آئی پی ایس بیچ 1981 سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو آپ کو یہ بتا دیں کہ ان کا قتل ہوا ہے، اور قتل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بیٹی اور بیوی نے یہ کام کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے بیٹے نے بھی FIR درج کروائی ہے اور کہا کہ جائیداد کے مسئلے پر ان کی ماں اور باپ کے درمیان جھگڑا چلا کرتا تھا، اور ان کی جو بہن ہے وہ ماں کی طرف تھی اور میں یعنی بیٹا جو ہے وہ باپ کی طرف تھا۔ تو بہرحال کل ان کی لاش، خون لہو لہان لاش ملی تھی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی تحقیقات ابھی بھی جاری ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بہار کے ضلع چمپارن سے تعلق رکھنے والے اس سابق IPS عہدیدار کے جو قتل ہوا ہے وہ اس کے قاتلوں کو کب گرفتار کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ جو خبر ہم تک آ رہی ہے، نائب صدر امریکہ JD وینس اپنی اہلیہ اور 3 بچوں کے ساتھ ہندوستان پہنچے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ دہلی کی اکشردھام مندر کا بھی انہوں نے دورہ کیا ہے۔ تجارتی مسئلے پر، یعنی جو تجارتی تعلقات ہیں اس پر بات چیت ہونے والی ہے۔ آج وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے اعزاز میں ڈنر کا اہتمام کیا ہے، لیکن ہم اس خبر پر بعد میں تبصرہ کریں گے۔ لیکن ایک خبر ہے، جیسا کہ آپ نے سجاد صاحب نے ہماری بات چیت کے دوران آپ نے بتایا کہ کس طرح عارف محمد خان، نام تو بہت اچھا ہے لیکن ان کے کام جو ہوتے ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ان کا لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے، ان کے اقدامات کیسے ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح کے مسلمان ہیں۔ تو بہرحال وقف ترمیمی قانون سے متعلق چند رپورٹرز نے ان سے ایئرپورٹ کے باہر ایک سوال کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ اسدالدین اویسی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اور حکومت جو ہے وہ بری نیت رکھتی ہے، اس کے ناپاک عزائم ہیں، منصوبے ہیں، اور وہ مسلمانوں کی موقوفہ جائیدادوں کو ہڑپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عارف محمد خان نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرتا جن کو کتے نے کاٹا ہے، لیکن ان بیچاروں نے یہ نہیں کہا کہ پاگل کتے نے کاٹا یا اچھے کتے نے کاٹا۔ تو بہرحال ایک گورنر اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور ایک وہ بھی رکن پارلیمنٹ کے خلاف، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا یہ بھی سوال کر سکتی ہے کہ کیا آپ کو کسی نے نہیں کاٹا جو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ جواب دیں گے سجاد صاحب۔ جی یقیناً دیکھیے، آپ گورنر ہیں، عارف محمد خان ایک سینئر جو ہے لیڈر ہیں، پہلے کانگریس میں ہوا کرتے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ان کے جو ہے دماغ میں سمائی کے وہ BJP کے جو ہے بالکل BJP کے جو ہے بھگت ہو گئے، مطلب مودی بھگت ہو گئے ہیں۔ تو انتہائی درجے کے جو ہے بھگتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کیرلا کے گورنر بھی ہوا کرتے تھے مادے میں، پھر جو ہے BJP نے ان کے کام سے خوش ہو کے ان کو بہار کا گورنر بنایا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ تلخ اور جو ہے تند باتیں کرنے کے لیے، خاص طور پہ جب مسلمانوں کے مسائل آتے ہیں تو وہ انتہائی تندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے ان کو نہ جانے کہاں کی دشمنی ہے۔ تو بہرحال جو ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اسد اویسی یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف کی جائیدادوں کو ہڑپنے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے، تو وہ جواب نہیں دیتے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کا جو ہے ایسے لوگوں کی بات کرنا نہیں چاہتا جن کو کتے نے کاٹا ہو، میں ایسے لوگوں کو اگنور کرتا ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے ایک گورنر کی زبان سے اچھی نہیں لگتی ہیں۔ عارف محمد خان
کو جو ہے سمجھنا چاہیے. پہلے سابقہ میں وہ وزیر بھی رہ چکے ہیں, جی ہاں مرکزی شہری ہوا بازی کے وزیر تھے, تو آپ جو ہے اتنے عہدوں پہ رہ چکے ہیں, آپ گورنر ہیں, تو آپ کو کم از کم اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے. جی جی. اور دوسری بات ہے اہم بات ناظرین, جہاں تک ہمارے پروگرام کا سوال ہے, ہم ہمیشہ انفارمیشن نئے انفارمیشن دیتے ہیں. عارف محمد خان سے بھی یہی کہیں گے کہ اب پاگل کتوں کا تصور جو ہے وہ کاٹنے کا ختم ہوتا جا رہا ہے, جب کہ ایک نیا تصور بہت زور پکڑتا جا رہا ہے, اور وہ ہے یعنی رجحان ہے جو زور پکڑتا جا رہا ہے ہندوستان میں. یہ پاگل کتے نہیں بلکہ جو فرقہ پرست کتے ہیں وہ زیادہ کاٹنے لگے ہیں, وہ زیادہ بھونکنے لگے ہیں, اور ہندوستان میں ان کتوں کی بھونک سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بے چینی پائی جاتی ہے. تو عارف محمد خان کو اس طرح کے کتوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے اور ان کے بارے میں بھی کچھ بولنا چاہیے. تو برا ناظرین, ہم آپ کے لیے چلتے ہیں جاپان میں ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی دورہ کر رہے ہیں, تقریباً 1 ہفتہ طویل دورہ ہے ان کا, اور وہاں پر انہوں نے آج اوساکا ایکسپو میں شرکت کی, اور وہاں پر جو بھارت پویلین ہے وہاں پر تلنگانہ کا جو آپ دیکھیں گے بزنس کا جو یعنی پویلین ہے اس کا افتتاح انہوں نے انجام دیا. تو سجاد صاحب آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک جاپان کا سوال ہے, وہاں انہوں نے 2 دن قبل ہی تقریباً 10,500 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کیے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اچھے خاصے معاہدات پر دستخط کریں گے کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے. جی دیکھیے, اب یقیناً کس نوعیت کے معاہدات ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. کہ ایک جانب امریکہ کے نائب صدر انڈیا کے دورے پہ ہیں, دوسری جانب نرملا سیتارمن امریکہ کے دورے پہ ہیں, G20 کے جو ہے اجلاس میں شرکت, G20 کے جو ہے سائیڈ لائن کے جو ہے معاملات میں ملاقات کے لیے وہ وہاں پہ ہیں. اور پھر تیسری جانب ہمارے وزیر اعظم سعودی عرب کے دورے پہ ہیں. چوتھی جانب چین یہ انتباہ دے رہا ہے کہ جو امریکہ سے معاہدے کرے گا ہم ان کو دیکھ لیں گے, اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا. تو بہرحال کیسے انڈیا مینیج کرتا ہے اب یہ دیکھنے والی بات. بالکل صحیح بات ہے. بہرحال ناظرین, اسی صحیح بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.